मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया। अल्लाह ने हजरत ईसा से कहा कि मैं तुम्हें वफात देने वाला हूं और अपनी तरफ उठाने वाला हूं। तो उन्होंने कहा देखो वफात का मतलब क्या होता है? मर जाना। कहते हैं ना वो फलां की वफात हो गई, मुतवफ़्फ़ा। तो ये लफ्ज़ से धोखा है। कुरान में मौत के लिए जो सरीह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो मौत इस्तेमाल हुआ है। युमीतुकुम, तुम्हें मौत देगा, उमीतुका, तुझे मौत देने वाला हूं, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ए नबी आप पर भी मौत आएगी और इन लोगों पर भी मौत आएगी। सुम्मा युमीतुकुम, अल्लाह तुम्हें मौत देता है, सुम्मा युहयीकुम, अल्लाह तुम्हें जिंदा करता है। तवफ़्फ़ा का असल मतलब मौत देना है ही नहीं। यहीं से कहां गड़बड़ शुरू कर दी, डंडी मारना शुरू कर दी प्रोफेसर साहब ने लम्स यूनिवर्सिटी के। इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, मैं तुझे वफात देने वाला हूं। अब वफात का मतलब समझे अरबी में क्या है। उर्दू में आपने ये लफ्ज सुना है वफा, है भाई? वफा किसे कहते हैं? चुकाना, पूरा पूरा बदला चुकाना। तवफ़्फ़ा वसूल करना। तवफ़्फ़ा किसे कहते हैं? किसी को वसूल कर लेना। एक होता है जैसे करूमा, इसका मतलब है इज्जतदार होना, अकरमा इज्जत देना। तो अरबी में ना अल्फाज की चेंजिंग से इस तरह से माना में चेंजिंग पैदा होती है। तो वफा या औफा, इसका मतलब चुकाना, बदला चुकाना, ये किसी को दे देना उसका हक। और तवफ़्फ़ा वसूल कर लेना। अब चूंकि मैयत में भी बंदा वसूल हो जाता है, इसलिए उसको भी कुरान ने मजाजन तवफ़्फ़ा से ताबीर किया। और बाज दफा आप किसी की बॉडी को अपनी तरफ ले आए, इसको भी क्या कहते हैं? वसूल। तो अल्लाह ने हजरत ईसा के बारे में ये हरगिज नहीं कहा कि ऐ ईसा मैं तुझे मौत देने वाला हूं। अल्लाह ने कहा ऐ ईसा मुतवफ़्फ़ीका, मैं तुझे अपनी तरफ वसूल करने वाला हूं, उठा लेने वाला हूं अपनी तरफ। अब इसमें दोनों एहतमाल हैं कि ये लेना किसी को मौत दे के भी हो सकता है और ये लेना किसी की जिंदगी में भी हो सकता है। दूसरी आयत से कुरान से पता चलता है और अहादीस से कि ये मौत वाला लेना मुराद नहीं था, ये बॉडी समेत वसूल करना है। लफ्ज के दो मतलब हैं, दोनों मतलब इसके निकलते हैं, बॉडी समेत ले लेना भी और सिर्फ किसी की रूह को कब्ज कर लेना भी। और ये दोनों मतलब कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, फरमाया अल्लाह मौत के वक्त भी तुम्हारे नफ्स को वसूल कर लेता है। अब बात समझना अच्छी तरीके से जो मैं बताना चाह रहा हूं। अल्लाह मौत के वक्त तुम्हारे नफ्स को वसूल कर लेता है। यतवफ़्फ़ा का लफ्ज इस्तेमाल किया। अगर यतवफ़्फ़ा का मतलब मौत होता तो फिर अल्लाह मौत के वक्त का लफ्ज जिक्र थोड़ी करते। क्या करें यार, कैसे समझा? देखो मैं दोबारा आयत पढ़ता हूं। मैं बस ये मौजू ज्यादा नहीं लंबा लेके चलूंगा, जो असल मौजू है उसी पर आ रहा हूं अभी। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, अल्लाह किसी नफ्स को वसूल कर लेता है उसकी मौत के वक्त। अगर वसूल करने का मतलब मौत ही होता तो ये मौत के लफ्ज का दो दफा तकरार नहीं हो गया फिर, है भाई? तो ये मौत के लफ्ज का फिर दो दफा एक ही जुमले में तकरार हो गया, जिसका कोई फायदा नहीं है। तो पता चला यतवफ़्फ़ा का मतलब अलग है, मौत का मतलब अलग है। अल्लाह बता रहे हैं मौत के वक्त हम तुम्हारे नफ्स को वसूल कर लेते हैं। नफ्स से मुराद है रूह, यानी हम क्या करते हैं? बंदे को वसूल कर लेते हैं। पता चला मौत एक अलग चीज है, वसूली एक अलग चीज है। वो अलग बात है, कभी वसूली से पूरा बंदा ले लिया तो मौत ही मुराद होती है, सिर्फ रूह ले ली, सिर्फ रूह ले ली तो मौत मुराद होती है, पूरा बंदा वसूल कर लिया तो मौत मुराद नहीं। क्योंकि कुरान मजीद में साफ लफ्जों में अल्लाह ने कहा वमा कतलूहु वमा सलबूहु, कि यहूदियों ने ईसा इब्ने मरियम को कत्ल नहीं किया, सूली पर नहीं लटकाया, वलाकिन शुब्बिह लहुम, मामला मुश्तबे हो गया उनके ऊपर, बल रफअहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह फिर हुआ क्या है? जब ना कत्ल किया न सूली पे लटकाया, अल्लाह कह रहे हैं बल्कि बात यह है कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। इससे ज्यादा भी कोई वाज़ेह आयत हो सकती है हजरत ईसा के आसमान पे जाने के। और गामदी साहब ये कहते हैं
کہ قرآن میں کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا, لفظی ترجمہ بھی نہیں پتا بیچارے کو. وہ کہتے ہیں رفع جو ہے نا, رفع اس کا مطلب ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اللہ نے اونچا مقام دے دیا. تو اللہ نے اونچا مقام دینا ہوتا تو اللہ پہلے قتل کی نفی کر رہے ہیں, پھر اللہ یہ بھی نفی کر رہے ہیں کہ سولی میں بھی نہیں اٹکایا, پھر کہہ رہے ہیں کہ سوال پیدا تھا ہوا کیا ہے, اللہ کہہ رہے ہیں کیا ہوا ہے, اٹھا لیا میں نے اپنی طرف. موت دے کے اٹھایا ہوتا تو قتل کی نفی, سولی کی نفی نہ ہوتی. نہیں یاری میرا خیال. دوسری بات یہ کہ یہ جو استدلال کیا جاتا ہے, اذ قال اللہ یا عیسیٰ, جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ انی متوفیکا, میں تجھے وصول کر لوں گا, میں تجھے وصول کر لوں گا. اس آیت کو کس سیاق و سباق میں ذکر کیا جا رہا ہے؟ یہودی حضرت عیسیٰ کو قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے. اللہ نے کہا کہ میں تمہیں اپنی طرف وصول کر لوں گا, ورافعک الی, اپنی طرف اٹھا لوں گا, ومطہرک من الذین کفروا, اور کافروں سے پاک کر دوں گا, بچا لوں گا. تو اگر موت دے کے اپنی طرف اٹھانا تھا تو یہ جملہ تسلی کا ہوا. پھر بھائی ایک بندہ آپ کے پاس آیا, اس کے قریب کوئی دوسرا آیا اس کو قتل کرنے کے لیے, آپ کہہ رہے ہیں بے فکر رہے, بے فکر رہا, میں تجھے اپنی طرف بلا لوں گا اور تجھے ان سے بچا لوں گا. آپ کہتے ہو کیسے بچا لو گے؟ بولتے موت دے کے, جب مر جاؤ گے تو بچ جاؤ گے. تو کہتے وہ بھی تو یہی کام کرنے آ رہے ہیں. اتنی بھی سینس نہیں ہے کس میں لمس یونیورسٹی کے پروفیسر میں, اور لوگوں کو بیٹھ کر میڈیا پہ الو بنایا جا رہا ہے. اور ہمارے جو یونیورسٹیوں کا طبقہ ہے جو دین سے بالکل جاہل ہے, جن کو علماء کی اتباع کرتے ہوئے شرم آتی ہے, حیا آتی ہے, وہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اپنے بنیادی عقائد سے ہٹ رہے ہیں, الٹے لٹکے ہوئے ہوگے قیامت کے دن. بتا رہا ہوں میں, اسلام میں جو بیسک عقائد ہیں ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ابھی ایک نئی فلم بھی آئی ہے مارکیٹ میں ان کی, وہ یہ آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ معراج پر نہیں گئے, خواب تھا وہ, اور اس کے لیے انہوں نے قرآن کا لفظ پکڑا ہے وما جعلنا الرؤیا التی, کہتے ہیں رؤیا خواب کو کہتے ہیں, رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں. رؤیا کے لغوی معنی خواب نہیں ہے, رؤیت دیکھنے کو کہتے ہیں, دیکھنے کو. یہ ہے نہیں رؤیت ہلال کمیٹی, ہلال دیکھنے کی کمیٹی. رؤیت کسے کہتے ہیں؟ دیکھنے کو, جس کا اطلاق مطلق دیکھنے پر بھی ہوتا ہے اور خواب پر بھی ہوتا ہے. اب یہاں خواب مراد ہے یا حقیقت میں دیکھنا مراد ہے؟ تو یہ قرآن سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. دو آیتیں اس وقت سرسری, میں نے یعنی سرسری طور پر دو آیتیں آپ غور کریں گے نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سرسری غور سے ہی بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں, اور محترم مطالعہ کر کے بھی غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں. علم کا یہ حال ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محترم کے پاس مطالعے کی کمی نہیں ہے, جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت ان کو میڈیا پہ بٹھایا گیا ہے تاکہ صدیوں سے جو چیزیں مسلمانوں میں اتفاقی چلی آ رہی ہیں, جن میں کبھی دو رائے نہیں ہوئی, ان آرا میں اختلاف ڈالا جائے. یا اگر کوئی ضعیف قول کسی فقیہ نے کہہ دیا, مفسر نے کہہ دیا, جس کو امت نے مسترد کر دیا تھا, اس کو دوبارہ اٹھا کے امت میں فتنہ برپا کیا جائے. تو یہ جو قرآن نے کہا کہ نبی ہم نے آپ کو جو رؤیا دکھایا, یعنی جو چیز ہم نے آپ کو دکھائی معراج, تو اس رؤیا کے لفظ سے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ خواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں آسمان پہ نہیں گئے, بلکہ کیا آیا تھا؟ خواب آیا تھا. تو اللہ نے اس کو کیا کہا ہے؟ فتنۃ للناس, ہم نے اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا. آزمائش کیا؟ کچھ سن کے ایمان لائیں گے اور کچھ سن کے انکار کر دیں گے کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. خواب آزمائش بن سکتا ہے؟ نبی اگر بتاتے ہیں مجھے خواب آیا, تو کہتے خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے بھائی. خواب تو عزیز مصر کو بڑا زبردست آ گیا تھا. خواب تو فرعون کو بھی آیا تھا کہ میری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میری سلطنت کو الٹ دے گا, اور سچا خواب تھا وہ. نہیں یاری میرے خیال ہے. تو یہ خواب نہیں تھا. اگر خواب ہوتا تو اللہ اس کو اتنی بڑی آزمائش بولو نہ بتا. دوسری بات یہ, سورہ بنی اسرائیل جہاں سے شروع ہو رہی ہے, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو اپنے عبد کو, اپنے بندے کو, لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں, پوری رات نہیں, اللیل نہیں ہے, اللیل ہوتا تو پوری رات, لیلن تنوین ہے. جو گرامر جانتے ہیں خوب سمجھتے ہیں کہ لیلن کا مطلب رات کا تھوڑا سا حصہ. پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا. یہاں اللہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اپنی طاقت اور قدرت. جب بھی کوئی عجیب واقعہ ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. نہیں آئی بات.
خواب میں آپ راکٹ میں بھی بیٹھ جائیں نا, پوری دنیا کی سیر کر لیں, صبح اٹھ کے آپ کہیں گے نا میں نے خواب میں آج دیکھا میں چاند پہ ہوں, آپ نہیں کہیں گے سبحان اللہ, یہ نہیں کہیں گے, آپ بولیں گے بھائی اس سے کیا, خواب میں تو پتہ نہیں. اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں حقیقت میں چاند سے ہو کے آیا ہوں, سبحان اللہ, یا تو تم جھوٹ بول رہے ہو یا پھر کیا بھائی, سبحان اللہ. تو اللہ کہاں سے کلام کی ابتدا کر رہے ہیں, سبحان الذی, ہر عیب سے پاک ہے, یعنی اپنی طاقت اور قدرت بتا رہے ہیں, طاقت اور قدرت, کہ میری اتنی بڑی قدرت اور طاقت ہے کہ اپنے بندے کو میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر گیا, اور رات کا تھوڑا سا حصہ اپنی طاقت اور قوت کو سمجھانے کے لیے. خواب کے لیے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں نے یہ کیا. خواب میں رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو یا ساری رات ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ بتا رہے ہیں کہ پوری رات بھی نہیں, رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے پیغمبر کو کہاں لے کر گیا ہوں, مسجد حرام تک. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی نئی فلم آئے مارکیٹ میں اور وہ کہے کہ بھئی یہاں سے وہاں تک تو قرآن سے جانا ثابت ہے, آسمانوں پہ جانا قرآن سے ثابت, بھئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تو جانا مان لیا, باقی خواب تھا. تو اللہ کے بندو کہ جو اللہ رات کے سیکنڈ کے اتنے سے حصے میں اتنا لمبا سفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرا سکتے ہیں, ان کو پھر آگے لے جانے کے لیے خواب دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ واقعہ ایک ہی رات میں ہوا ہے, تو یہ عجیب بات ہے کہ آدھا کام تو پوری باڈی کے ساتھ ہو رہا ہے, باقی آدھا کیا ہو رہا ہے. بھئی اللہ جب اپنے بندے کا اکرام کر رہے ہیں تو یا تو پورا اکرام خواب کے ذریعے کریں یا پورا اکرام جاگتی حالت میں. اس کی مثال ہے, آپ نے کسی مہمان کو بلایا, اس کے سامنے خوب بہترین چیزیں رکھی, اب کھایا اس نے, آخر میں وہ کہہ رہا ہے یار میٹھا کہاں ہے. بھئی آپ نے میرا اکرام کر دیا, مرغا بھی کھلا دیا, بریانی بھی کھلا دی, قورمہ بھی کھلا دیا, کولڈ ڈرنک بھی ہوگی, میٹھا رہ گیا. تو آپ کہتے ہیں اب سو جاؤ, میٹھا خواب میں کھلائیں. کہے گا پھر باقی یہ چیزیں بھی خواب میں ہی کر دیتے, باقی چیزیں بھی خواب میں. اگر تمہیں اتنا کنٹرول ہے تو یہ عجیب بات ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ کہہ رہے اپنے بندے کو میں لے کر گیا, یہاں کہیں بھی نہیں کہ خواب میں لے کر گیا ہوں. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا, تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. تو بھائی یہ سمجھ میں آنے والی چیزیں نہیں ہے مارکیٹ میں جو آ رہی ہیں نا آج کل. یوٹیوب پہ ہر بندہ بیٹھا ہوا ہے, فیس بک پہ کوئی بھی اپنی بس ویڈیو آڈیو کلپ بنا بنا کے لوگ پھینک رہے ہیں. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مجھے کوئی مسلک پرستی کا شوق نہیں ہے, نہ مجھے کوئی تعصب ہے. مذاہب اربعہ کے کو جب تک فالو کرتے رہو گے, ان چاروں اماموں کو, اس وقت تک خیر میں رہو گے. زیادہ سے زیادہ اگر غلطی ہوگی تو ایک اجتہادی خطا ہوگی جس میں کسی بڑے مجتہد کا قول ہوگا, اتنی بڑی خطا نہیں ہوگی کہ بالکل ہی آؤٹ ہو جاؤ. لیکن ان مذاہب اربعہ سے نکل گئے تو پھر بریکیں فیل ہیں, پھر بریکیں فیل ہیں. ہر شخص قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے تمہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا. تو جب بھی کوئی آیا کرے نا تو آپ اس سے پوچھو ان چاروں ائمہ میں سے کسی کا اس پہ قول ہے, فتویٰ ہے. اگر وہ کہے نہیں ہے تو آپ بولو بھائی ان کی عقل آپ کی عقل سے زیادہ تھی. وہ کہے گا نہیں ہم قرآن و حدیث کو ماننے کا ہمیں حکم ہے, ہمیں ائمہ کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے. تو بولو قرآن حدیث وہ لوگ ہم سے زیادہ سمجھتے تھے. دیٹس آل, ختم ہو گئی بات. ایک چھوٹی سی بات کر کے یہ ٹاپک کمپلیٹ کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں. دیکھو اسلام میں جو پہلا فرقہ پیدا ہوا ہے وہ قرآن و حدیث کے نام پہ پیدا ہوا ہے, خوارج. وہ بڑے عبادت گزار بھی تھے اور قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے دلیل میں. اس فتنے سے اللہ نے بچایا کس کو؟ جنہوں نے صحابہ کو آنکھیں بند کر کے فالو کیا ہے. آئی بات سمجھ؟ اب ایک فرقہ پیدا ہوا, اس نے کہا کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے, اللہ کی زیارت قیامت کے دن نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو عقل سے بالاتر ہے. لا تدرکہ الابصار, قرآن کی آیت پڑھی کہ نگاہیں اس کا تعاقب نہیں کر سکتی. تو پتہ چلا نہ دنیا میں کر سکتی ہیں نہ آخرت میں. صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کہ آخرت میں اللہ کی زیارت ہوگی. تو جو صحابہ کو ماننے والے تھے انہوں نے کہا تمہارے دلائل ایک طرف, ان دلیل کا جواب ہمیں آئے نہ آئے, لیکن ہم کس کو مانتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی زیارت نیک بندوں کو ہوگی. ختم. یہ کیسا قرآن ہے جو صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر یاد رکھو صحابہ پہ معاملہ آ کے رکتا نہیں ہے. بعض کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں اس کے بعد کسی کو نہیں مانتے. غلط. صحابہ کو ماننے والے کون تھے؟ تابعین. تابعین میں جو ائمہ ہیں مشہور ہیں, ایسے نہیں کہ ہر ایک میں تو گمراہ بھی ملیں گے آپ کو. خوارج بھی ہیں تابعین میں, معتزلی بھی ہیں, روافض بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. تابعین میں جو اہل سنت والجماعت کے امام سمجھے جاتے ہیں, جن کے فتاوی کو فالو کیا جاتا ہے, حدیث میں جن کی
جن کو امام سمجھا گیا ہے، پھر ہم ان کو فالو کرتے ہیں، پھر ان کے شاگردوں کو فالو کرتے ہیں، پھر امت نے جن پر اعتماد کیا. امام بخاری کو ہم کیوں مانتے ہیں محدث؟ امت نے کہا، ورنہ ہمارے پاس کوئی قرآن و حدیث سے دلیل ہے کہ امام بخاری محدث ہیں؟ ہے بھائی. لیکن امام بخاری کو ہم فقہا میں شمار نہیں کرتے، کیونکہ امت نے ان کو فقہا میں شمار نہیں کیا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کہیں بھی فقہی مسئلے پر بحث ہوتی ہے کتابوں میں، اس میں امام بخاری کا تذکرہ نہیں ہوتا. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں. جب بھی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں جس میں کوئی اختلافی مسئلہ ہوتا ہے، اس میں ابو حنیفہ کا قول ذکر کریں گے اہل کوفہ کے نام سے یا امام حنیفہ کے نام سے، عبداللہ بن مبارک کا قول ذکر کریں گے، امام احمد کا، امام شافعی کا. اپنے استاذ امام بخاری کا قول ذکر نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کو حدیث میں شہرت ہے. قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالنے کا فن ہے، اس میں اللہ نے ان کو شہرت اور مہارت نہیں دی. تو امت نے حدیث میں امام بخاری پر اعتماد کیا. فقہ میں کس پر اعتماد کیا ہے؟ چاروں ائمہ پر. تب بلند مرتبہ بھی آتا ہے، لیکن آیت کا آپ ترجمہ پڑھ لو گے تو صاف پتہ چلے گا یہاں بلند مرتبہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے بلند مرتبہ دیا ادریس علیہ السلام کو، رفعنا. لیکن یہاں رفع اس معنی میں نہیں ہے. اب میں صرف لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں، اس سے پتہ چل جائے گا. اللہ کہتے ہیں انہوں نے، یہودیوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کر دیا. قرآن کہتا ہے وما قتلوہ، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، اور سولی پر بھی عیسیٰ ابن مریم کو نہیں لٹکایا. ولیکن، اللہ پھر ہوا کیا؟ اللہ کہتے ہیں لیکن ہوا یہ. لیکن عربی میں وہی مطلب ہے جو اردو میں لیکن کا ہے. یہ لیکن کا لفظ عربی والے لیکن سے ہی آیا ہے. ولیکن شبہ لہم، ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. مشتبہ کر دیا، یہ سمجھے مشتبہ کسے کہتے ہیں؟ کیا آپ سمجھ رہے ہوتے میں یہ کر رہا ہوں لیکن ہو وہ نہیں رہا ہوتا. کوئی انہی کی شکل کا آدمی تھا، کیونکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جو اٹھا لیا نا آسمان پہ، تو اب وہ کیونکہ یہ معجزاتی طور پر ہوا ہے، اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہو اور جانے کا راستہ بھی کوئی نہ ہو اور اچانک غائب ہو جائے. تو عقل کیا کہتی ہے؟ یعنی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی نا. تو اللہ کہتے ہیں ولیکن شبہ لہم، ان کے لیے معاملہ کیا کر دیا گیا؟ مشتبہ. تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خود ہی مشتبہ ہو گیا کہ ہم نے قتل کس کو کیا ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی صورت سے ملتا جلتا کوئی بندہ پکڑ کے انہوں نے لٹکا دیا اور پھر خود شک و شبہ میں بھی پڑ گئے. تبھی قرآن آگے کیا کہتا ہے، میں پہلے پوری آیت پڑھ لوں. اللہ فرماتے ہیں ولیکن شبہ لہم، لیکن معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا.